बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दस्तूर हयात के प्यारे नाजरीन, हम आपको आज की वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज की वीडियो में आप एक अजीम शख्सियत हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जान सकेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। नाजरीन, मुसलमान हुक्मरानों में हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह वाहिद हुक्मरान थे कि जिनके दौर खिलाफत ने खिलाफत राशिदा के दौर की यादें ताज़ा की। उन्होंने वही तर्ज अमल इख्तियार किया जो खुलफाए अरबा का था, यानी हकीकतन बाशिंदगान रियासत के खादिम का किरदार अदा करके दिखाया। नाजरीन, उनकी खिलाफत से पहले एक वक्त तो वो था कि जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जिस तरफ से गुजरते वो रास्ता खुशबू से महक उठता और उस खुशबू ही से लोगों को इल्म हो जाता था कि यहाँ से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह गुजरे हैं। वो जो लिबास एक बार इस्तेमाल कर लेते थे दोबारा इस्तेमाल में नहीं आता था, लेकिन जब खिलाफत की जिम्मेदारियां उनके कांधों पर आईं तो गोया उनकी कायनात ही बदल गई। उन्होंने अपनी अहलिया मोहतरमा से, जो उनसे पहले खलीफा वक्त की साहिबजादी थी और बेबहा मालो दौलत जहेज में साथ लाई थी, तमाम मालो असबाब लेकर बैतुल माल में जमा करवा दिया और अमाले हुकूमत के पास भी कुछ न रहने दिया। उनसे भी सारा मालो असबाब लेकर सरकारी खजाने में जमा करवा दिया। नाजरीन, हम यहाँ उम्र सानी मुहद्दिस मुजद्दिद रहमतुल्लाह अलैह फ़क़ी मर्द साले हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से मुतालिक एक तफसीली मालूमात शामिल कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको जरूर पसंद आएगी। पुरसुकून शबनमी रात का एक पहर गुजर चुका है, हर सू अंधेरे का राज है। आसमान पर छाए गहरे बादलों ने शब की तारीकी में मजीद इजाफा कर दिया है। माहौल पर एक सुकूत सा तारी है। हाँ, कहीं दूर किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज या किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट जरूर कुछ देर के लिए फजा में एक खफीफ सा इर्तियाश पैदा कर देती है। अहले दमिश्क ख्वाब खरगोश के मजे ले रहे हैं। खलीफा वक्त के सादा मकान में भी खामोशी है। सब मक्खी सो चुके हैं, लेकिन खलीफे के कमरे में रोशन चराग की लो ये जाहिर करती है कि खलीफा अहम उमूर और अवामुल नास के मसाइल निपटाने में मसरूफ है। कुछ वक्त गुजरता है कि अचानक दरवाजे पर आहट होती है और अहलिया मोहतरमा निहायत आहिस्तगी से अंदर दाखिल होती हैं। खलीफा वक्त कागजात से नजरें हटाकर दरवाजे की जानिब देखते हैं तो चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। कलम हाथ से रखते हुए अहलिया मोहतरमा को मुखातिब करते हैं, जी फातिमा, आइए तशरीफ रखिए। आप अभी तक सोए नहीं? अहलिया कुछ कहना चाहती हैं लेकिन अल्फाज साथ नहीं दे पा रहे। चेहरे से घबराहट आया है। आप कुछ कहना चाहती हैं? शोहर मोहतरम मुतजस्सिस नजरों से देखते हुए खुशगवार लहजे में दरियाफ्त करते हैं, जी हाँ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ अर्ज करना है। अहलिया की घबराहट देखकर खलीफा वक्त हाथ बढ़ाकर चिराग बुझा देते हैं और फरमाते हैं, जी अब आप सुकून से बताइए क्या कहना चाहती हैं। अहलिया अर्ज करती हैं, अमीरुल मोमिनीन, आप जानते हैं कि ईद में सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। हमारे बच्चों के पास जो मामूली नोयत के चंद कपड़े हैं वो भी बोसीदा हो चुके हैं। अगर बच्चों के लिए ईद पर नए जोड़े बना दिए जाएं तो बेहतर हो, वरना लोग कहेंगे कि अमीरुल मोमिनीन रहमतुल्लाह अलैह के बच्चे ईद के दिन भी बोसीदा लिबास ज़ेब तन किए हुए हैं। खलीफा वक्त अहलिया की जानिब सवालिया अंदाज में देखते हुए फरमाते हैं, आपको जो योमिया खर्चा मिलता है क्या उसमें ये मुमकिन नहीं? अहलिया आहिस्तगी से अर्ज करती हैं, अमीरुल मोमिनीन, वो तो सिर्फ 2 दिरहम मिलते हैं, जिसमें 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से पूरी हो पाती है। अमीरुल मोमिनीन सोच में पड़ जाते हैं। एक लम्हे को यादों के दरीचों से अपना शाहाना बचपन झांकता नजर आता है। दिल में ख्याल आता है कि अहलिया की बात मुनासिब है। कम अज कम ईद के मौके पर बच्चों का एक जोड़ा जरूर बना दिया जाए। अपने बोसीदा और पैबंजिदा कुर्ते के पल्लू से माथे का पसीना पोंछते हुए अहलिया से फरमाते हैं, फातिमा, तुम फिक्र न करो, हम कुछ करते हैं। अहलिया मस्बत जवाब सुनकर खुशी खुशी वापस चली जाती हैं। सुबह अमीरुल मोमिनीन बैतुल माल के निगरान को एक रुक्का तहरीर करते हैं कि मुझे 1 माह का वजीफा पेशगी दे दिया जाए ताकि बच्चों के कपड़े बनाए जा सकें। कासिद रुक्का लेकर बैतुल माल के निगरान के पास पहुंचा। निगरान ने रुक्का पढ़ा और उसकी पुश्त पर कुछ लिखकर कासिद के हवाले कर दिया। अमीरुल मोमिनीन ने जब रुक्के का जवाब पढ़ा तो बेख्तियार आंखों से आंसू की लड़ियां जारी हो गईं। रुक्के के जवाब में निगरान बैतुल माल ने तहरीर किया था, अमीरुल मोमिनीन, क्या आपको यकीन है कि आप 1 महीने तक जिंदा रहेंगे? आपने अश्क बार निगाहों के साथ अहलिया से फरमाया, फातिमा, तुम फिक्र न करो,
انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بہشت میں نہایت عمدہ پوشاک ملے گی جو یہاں کے عمدہ لباس سے بہتر ہوگی۔ ایک دن خلیفے کے غلام نے ان کی اہلیہ سے شکایت کی کہ مالکن، میں روز روز مسور کی دال کھا کے تنگ آ چکا ہوں، کسی دن کچھ اور بھی پکا لیا کیجیے۔ مالکن مسکراتے ہوئے گویا ہوئیں، تمہارے امیر المومنین کا من بھاتا کھانا یہی ہے۔ یہ ہے عظیم الشان خلافت اسلامیہ کا وہ نامور حکمراں کہ جس کا خلافت سے پہلے کا دور شاہانہ جاہ و جلال، دولت و ثروت، زیبائش و آرائش سے بھرپور تھا کہ جہاں عسرت و تنگ دستی کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ بہت ہی دلکش مہنگے فخریہ لباس پہننے والے جب خلیفے کا منصب سنبھالنے کے بعد جمعے کا خطبہ دینے منبر پر بیٹھے تو ان کی معمولی بوسیدہ کپڑوں پر پیوند لگے تھے، اور پھر اہلیہ بھی کون، وہ فاطمہ کہ جو خلیفہ کی پوتی، خلیفہ کی بیٹی، جس کا بھائی بھی خلیفہ اور جس کا شوہر بھی خلیفہ۔ تاریخ میں یہ منفرد اعزاز پھر کسی اور خاتون کو نہیں ملا۔ اس جلیل القدر خلیفے کا نام حضرت عمر بن عبدالعزیز ہے، جن کا دور خلافت مختصر لیکن اتنا شاندار، تابناک، روشن اور عدل و انصاف سے بھرپور تھا کہ دنیا انہیں 5ویں خلیفہ راشد کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ان کے مختصر سے دور خلافت میں امت مسلمہ کی اعلیٰ ترین خدمات نے فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی یاد تازہ کر دی۔ اسی لیے تاریخ نے آپ کو عمر ثانی کے لقب سے سرفراز کیا۔ حضرت عمر کے والد عبدالعزیز بن مروان مصر کے حاکم تھے۔ آپ کی ولادت 61 ہجری میں مصر کے پرفضا علاقے حلوان میں واقع محل میں ہوئی۔ اس وقت دنیا کا 1/3 سے زیادہ علاقہ مسلمانوں کے زیر نگین تھا۔ افریقہ کے دور دراز جنگلات سے یورپ کے سبزہ زاروں تک، اندلس کے میدانوں سے سندھ کے ریگستانوں تک، ملتان کے لہلہاتے کھیتوں، کابل کے پہاڑوں سے ہندوستان کی سرحدوں تک اور روم سے چین تک امت مسلمہ کا پرچم لہرا رہا تھا۔ بنو امیہ دنیا اسلام کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان کی قوت و سطوت کے آگے کسی کو دم مارنے کی ہمت نہ تھی، نہ ہی جرأت۔ آپ کا نام عمر اور کنیت ابو الحفص تھی۔ والد ماجد کی جانب سے شجرہ نسب کچھ یوں ہے: عمر بن عبدالعزیز ابن مروان بن حکم بن ابی العاص بن امیہ بن عبد الشمس بن عبد المناف بن قصا بن کلاب القرشی الاموی، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ ام عاصم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کی پوتی ہیں۔ والدہ کے اس تعلق کی بنا پر آپ کی زندگی پر فاروق اعظم خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب کا گہرا اثر رہا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز کا تعلق خاندان قریش کی ایک شاخ بنو امیہ سے تھا، وہی قبیلہ قریش جو سرزمین عرب میں اپنی شجاعت، بہادری، جرأت، عظمت، فہم و فراست اور طاقت و ذہانت میں بے مثال تھا۔ مال اور دولت کی فراوانی اور بیش بہا آسائشوں کی موجودگی کے باوجود سیدنا عمر بن عبدالعزیز بچپن ہی سے انصاف پسند، سلوحجو، نرم طبیعت اور پاک باز انسان تھے۔ بردباری اور سنجیدگی ان کے منفرد اور جداگانہ مزاج کا حصہ تھی۔ شخصیت میں قائدانہ صلاحیتیں بچپن اٹھ کر بھری ہوئی تھیں۔ والد محترم نے ان کی ہی ان صلاحیتوں کے سبب بچپن ہی میں دین کی اعلیٰ تعلیم کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ مدینہ اس وقت دنیا میں علم و ادب کا اعلیٰ ترین مرکز تھا۔ یہاں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مشہور تابعین حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عتبہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در دولت سے علم و عمل کے خزینے حاصل کیے اور یہیں قرآن پاک حفظ کیا۔ اس زمانے میں محدث صالح بن کیسان مدینہ منورہ میں مرکزی حیثیت رکھتے تھے، لہٰذا حاکم مصر عبدالعزیز کی ہدایت پر انہوں نے سیدنا عمر کی تعلیم و تربیت پر خصوصی توجہ دی۔ بحوالہ سیرت ابن جوزیہ۔ علم و فضل اور قرآن و حدیث فقہ میں ان کا یہ عالم تھا کہ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے علم کا بے پایاں اور عمیق سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے اور اس کی موجیں گویا ساحل کرتاس پر گوہر ہائے آبدار بکھیرتی چلی جاتی ہیں۔ وہ اگر خلیفہ نہ ہوتے تو یقیناً ائمہ شرع میں سب سے بڑے امام مانے جاتے۔ زید بن اسلم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہم نے عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ کسی شخص کے پیچھے ایسی نماز نہیں پڑھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز سے اس قدر مشابہ ہو۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا بچپن ناز و نام اور نوجوانی شان و شوکت میں گزری۔
زیبائش اور آرائش کا یہ عالم تھا کہ قیمتی سے قیمتی لباس بھی اگر ایک مرتبہ زیب تن فرما لیتے تو دوبارہ ہاتھ تک نہ لگاتے۔ دنیا کی بہترین خوشبوئیں، عطر، مشک و عنبر استعمال فرماتے۔ جس راستے سے گزر جاتے دور تک لوگوں کو پتہ چلتا کہ عمر بن عبدالعزیز کی سواری گزری ہے۔ آپ کی داڑھی مشک و عنبر سے تر رہتی، مشک و عنبر یوں بکھرا ہوا ہوتا کہ جیسے نمک بکھرا ہو۔ آپ کی چال ڈھال، ناز و انداز، خوشبوؤں سے معطر لباس فاخرہ دیکھ کر لوگ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتے، لیکن اس سب ٹھاٹ باٹ کے باوجود خوف خدا، پاک بازی، تقوی، طہارت، بردباری، سنجیدگی، شرم و حیا، عدل و انصاف، سخاوت و فیاضی، مہر و محبت اور نزاکت و نفاست کا دامن کبھی انہوں نے ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ابھی مدینہ منورہ ہی میں تھے کہ والد محترم دار فانی سے کوچ کر گئے۔ والد کے انتقال کے بعد تایا عبد الملک بن مروان نے انہیں مدینے سے دمشق بلوایا اور اپنی عزیز ترین بیٹی فاطمہ سے ان کا نکاح کر دیا۔ آپ کی اہلیہ فاطمہ کی شان میں کسی شاعر نے کیا خوب قصیدہ لکھا، ترجمہ: وہ خلیفے کی بیٹی، اس کا دادا بھی خلیفہ، وہ خلیفے کی بہن، اس کا شوہر بھی خلیفہ۔ عبد الملک کی وفات کے بعد جب ولید خلیفہ بنا تو اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مدینہ منورہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ چنانچہ 86 ہجری سے 93 ہجری تک آپ مدینے کے گورنر رہے۔ یہ دور مدینے کے عوام اور اہل علم کے لیے نہایت شاندار رہا۔ مدینے کا حاکم مقرر ہوتے ہی آپ نے بڑے بڑے فقہا اور علماء کو جمع کر کے ایک فقہائے مدینہ کونسل بنائی، جن کے مشوروں سے شرعی اور اماراتی امور سر انجام دیے جانے لگے۔ اپنے اس دور میں آپ نے ولید کے مشورے سے مسجد نبوی کی ازسر نو تعمیر کروائی اور مسجد کی 3 سمتوں مغرب، شمال اور مشرق میں 2369 مربع میٹر رقبے کا اضافہ فرمایا۔ ازواج مطہرات کے حجرات مقدسہ کو بھی مسجد کی حدود میں شامل کر لیا۔ اس طرح مسجد کا کل رقبہ 6440 مربع میٹر ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز ہی نے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں محراب بنوائی اور مسجد کے چاروں کونوں میں مینار تعمیر کروائے۔ اس سے پہلے مسجد نبوی میں نہ مینار تھے نہ محراب۔ یہ کام 91 ہجری 709 عیسوی میں تکمیل پذیر ہوا۔ تاریخ مدینہ مولانا عبد المعبود۔ یہ 88 ہجری 706 عیسوی کی بات ہے، جسے حضرت عبداللہ بن محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں کہ میں حسب معمول رات کے آخری حصے میں نماز تہجد کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی جانے کے لیے گھر سے نکلا۔ اس وقت بار رحمت کا نزول بھی جاری تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ مدینے کی فضاؤں میں نہایت دل آویز خوشبو رچی بسی ہے۔ میں نے زندگی بھر ایسی نفیس اور قابل رشک خوشبو کبھی نہیں پائی۔ بہرحال روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام کے لیے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس بقیہ نور کی ایک دیوار زمیں بوس ہو گئی ہے۔ اس وقت یہ راز افشا ہوا کہ باد مشک بار قبر اطہر مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پھوٹ رہی ہے۔ میں نے ابھی روضہ مطہرہ پر سلام پیش ہی کیا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز آ پہنچے۔ ان کے حکم سے فوری طور پر اس جگہ ایک چادر سے پردہ کر دیا گیا اور امیر شہر کی نگرانی میں کچھ ہی دیر میں قبر اطہر کے چاروں جانب دیوار کی بنیادوں کی کھدائی کا کام شروع ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنی نگرانی میں روضہ مبارک کے چاروں جانب 5 گوشہ دیوار بنوا کر اسے مسجد کی چھت تک بلند کروا دیا۔ اس دیوار میں کوئی دروازہ نہیں ہے۔ اس طرح روضہ شریف اندر سے محفوظ ہو گیا۔ مقصورہ شریف کی جالیوں سے اندر کی جانب دیکھنے سے روضہ شریف کی اس 5 گوشہ دیوار پر ہرے رنگ کا پردہ پڑا نظر آتا ہے۔ روضہ شریف کی دیوار اور مقصورہ شریف کے درمیان 5 میٹر کا فاصلہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اپنی گورنری کے دوران سیدنا عمر بن عبدالعزیز نے بہت سے ترقیاتی کام سر انجام دیے، جن میں مساجد اور کنوؤں کی تعمیر اور گزرگاہوں کو پکا کروانا بھی شامل ہے۔ ولید بھی مزاجن بنو امیہ کے دیگر خلفاء سے مختلف نہیں تھا، لہذا 93 ہجری میں اس نے چند افراد کی شکایت پر سیدنا عمر کو معزول کر کے دمشق واپس بلا لیا۔ تبری کی روایت ہے کہ ایک رات جب مدینہ کے باسی آرام کر رہے تھے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلام مزاحم کے ساتھ نہایت خاموشی سے مدینے سے نکلے اور دمشق کی راہ لی۔ مدینہ طیبہ کی پاک سرزمین، کھجوروں کے لہلہاتے درخت، خوشبوؤں سے معطر فضائیں، آسمان پر روشن خوبصورت چاند اور چمکتے جھلملاتے ستاروں کی کہکشاں اس بات کے گواہ تھے کہ جب مصر اور دمشق کے محلوں میں رہنے والا یہ شہزادہ مدینے آیا تھا
تو اس کا دیدہ زیب زرق برق بیش قیمت سامان 30 اونٹوں پر لد کر مدینے آیا تھا، اور آج مدینے کا یہ حاکم اپنے دونوں ہاتھ خالی لیے ایک اونٹ پر اپنے غلام کے ساتھ نہایت خاموشی سے بہتے اشکوں، پر نم پلکوں اور بوجھل قدموں کے ساتھ شاہ عرب و عجم کے شہر مدینے کو الوداع کہہ رہا ہے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر صبح ہو گئی اور مدینے کے باسی جاگ گئے تو وہ انہیں جانے نہیں دیں گے۔ حق و صداقت کا بلا خوف و خطر اظہار سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی فطرت ثانیہ تھی۔ پھر والدین اور مدینے کے علماء کی تعلیم و تربیت نے انہیں مزید نڈر بنا دیا تھا، چنانچہ اپنی رائے اور مشوروں کا برملا اظہار کرتے اور پھر ان پر سختی سے قائم بھی رہتے۔ علامہ ذہبی فرماتے ہیں کہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز اپنے وقت کے بہت بڑے امام، فقیہ، مجتہد، محدث اور حافظ تھے۔ ولید ان کی علمیت، قابلیت اور خداداد صلاحیتوں اور عوام میں ان کی مقبولیت سے بخوبی واقف تھا، لہٰذا مدینے سے واپس دمشق آنے کے بعد اس نے مجبوراً انہیں اپنی مجلس شورا کا رکن مقرر کر دیا، مگر وہ جب بھی کوئی بات خلاف شرع دیکھتے تو ولید کو تنبیہ کرتے اور بعض اوقات تو نوبت ڈانٹ ڈپٹ تک آ جاتی۔ ایک مرتبہ بڑے سخت الفاظ میں ولید سے فرمایا کہ آپ اور آپ کے گورنر عمرہ ناحق لوگوں کو قتل کرتے ہیں، اس ناحق قتل پر اللہ کے یہاں آپ کی بڑی سخت پکڑ ہوگی۔ آپ اپنے گورنر اور عمرہ کو حکم جاری کریں کہ وہ خود کسی کو قتل نہ کریں بلکہ شرعی شہادتوں کے ساتھ آپ کو بھیجیں اور آپ مکمل تحقیق کے بعد فیصلہ کریں۔ یہ باتیں ولید کے مزاج کے برخلاف تھیں۔ اسے اس وقت تو بہت برا لگا، لیکن چونکہ برحق تھیں لہٰذا دوسرے دن اس نے کہا، اے ابو حفص، اللہ آپ پر اپنی برکات نچھاور فرمائے۔ ولید سیدنا عمر کے حق و صداقت کی باتوں سے نالاں تو رہتا ہی تھا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اس نے سیدنا عمر کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی سلیمان کی جگہ اپنے بیٹے کو ولی عہد بنا دوں، اس سلسلے میں تم میرے ساتھ تعاون کرو۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ ولید کی بات سن کر حیران ہوئے اور فرمایا، امیر المومنین، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے آپ دونوں کی ایک وقت میں بیعت کی ہے، آپ کے والد کی وصیت اور سلیمان کی بیعت ہماری گردنوں پر ہے۔ ولید کے اس ارادے کی بہت سے معززین عرب نے تائید کر دی تھی، لیکن حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سختی سے انکار کر دیا، اور ان کے اس انکار کی وجہ ہی سے ولید اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ ولید نے آپ کو قید کر دیا اور آپ 3 برس تک ولید کی قید میں رہے۔ ولید کے انتقال کے بعد 96 ہجری میں سلیمان بن عبد الملک خلیفہ بنا۔ یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا احسان مند بھی تھا اور انہیں پسند بھی کرتا تھا، چنانچہ اس نے آپ کو اپنا وزیر اعظم بنا لیا۔ 99 ہجری میں سلیمان کا انتقال ہو گیا۔ محدث رجا بن حیات نے دمشق کی جامع مسجد میں لوگوں کو جمع کر کے سلیمان کی وصیت پڑھی، جس میں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کو خلیفہ نامزد کر کے سب لوگوں کو بیعت کا حکم دیا گیا تھا۔ حضرت عمر اپنا نام سن کر حیران رہ گئے اور فرمایا، واللہ میں نے تو کبھی بارگاہ الہی میں اس منصب کی درخواست ہی نہیں کی تھی اور نہ مجھے اس کی چاہ ہے۔ خلیفہ منتخب ہونے کے بعد مسجد سے باہر تشریف لائے تو استبل کا داروغہ خوبصورت گھوڑوں پر مشتمل خلیفے کی خاص سواری لیے منتظر تھا۔ آپ نے اس حسین اور بیش قیمت سواری پر ایک نظر ڈالی اور داروغے سے کہا، اسے واپس لے جاؤ اور میرا ذاتی خچر لے آؤ۔ بیعت خلافت اور سلیمان بن عبد الملک کی تجہیز و تکفین کے بعد جب گھر پہنچے تو خلافت کے بارے گراں سے سخت کبیدہ خاطر اور غمگین تھے۔ داڑھی آنسوؤں سے تر تھی، پریشان حال چہرے سے یوں لگتا تھا کہ جیسے برسوں کے بیمار ہوں۔ اہلیہ نے شوہر کی ایسی حالت کبھی دیکھی نہ تھی۔ گھبرا کر پوچھا، کیا بات ہے، سب خیریت ہے نا؟ اہلیہ کے اپنائیت سے بھرے جملے نے ضبط کے سارے بندھن توڑ دیے۔ بہتے اشکوں کے ساتھ مخاطب ہوئے، اللہ کی بندی، خیریت کہاں ہے؟ میرے ناتواں کاندھوں پر امت مسلمہ کا کوہ گراں ڈال دیا گیا ہے۔ مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک پھیلی امت محمدیہ کے جملہ مسلمان بشمول بھوکے، بیمار، غلام، مساکین، مسافر، قیدی، چھوٹے بڑے، بچے بوڑھے، سب کا بوجھ میرے سر پر ہے۔ مجھے تشویش ہے کہ اگر ان میں سے کسی کا ایک دانے برابر بھی حق رہ گیا تو روز قیامت اللہ اور اس کے محبوب کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ سیدنا عمر کو احساس تھا کہ خلافت کی ذمہ داریاں کوئی پھولوں کی سیج نہیں، بلکہ خاردار پیچیدہ راستوں سے خود کو بچا کر نکال لے جانے کی وہ کوشش ہے کہ جس میں خاندان بنو امیہ قطعی طور پر ناکام رہا۔ کئی دنوں کے غور و خوض کے بعد خلافت سے دستبرداری کا فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا،
لوگوں، میری خواہش اور عوام الناس کی رائے لیے بغیر خلافت کی ذمہ داری کا جو توق میری گردن پر ڈال دیا گیا ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے اتار دیتا ہوں، لہٰذا اب تم جسے چاہو اپنا خلیفہ منتخب کر لو۔ ابھی آپ کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ اہل دمشق نے آپ کے فیصلے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اس وقت تک وہاں سے نہ جانے کا عزم کیا جب تک آپ اپنا فیصلہ واپس نہیں لیتے۔ بالآخر ہزاروں افراد کے پرزور اصرار پر آپ اس بار گراں کو اٹھانے پر مجبور ہو گئے۔ تاہم اس موقع پر آپ نے جو پر اثر اور ایمان افروز خطاب کیا وہ بنو مروان کے لیے خطرے کی گھنٹی بھی تھا اور اہل ایمان کے لیے خوشیوں کا پیغام بھی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خطاب کے بعد اپنے خچر پر سوار ہو کر گھر واپس آئے اور اہلیہ سے فرمایا، اے فاطمہ، میں نے اللہ کی رضا کے لیے امت محمدیہ کی غلامی کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ اب تمہارے سامنے دو راستے ہیں، اگر میرے بغیر تمہیں دنیا عزیز ہے تو یہ مال و متاع، دولت و عشرت، ہیرے جواہرات تمہارے ہیں، اور اگر اللہ کی رضا کے لیے میرا ساتھ دینا منظور ہے تو تمہیں ان تمام دنیاوی اشیاء سے دستبردار ہونا ہوگا۔ تم سوچ کر فیصلہ کرو اور مجھے آگاہ کر دو۔ بنو امیہ کے پر آسائش محلوں میں پروان چڑھنے والی فاطمہ نے بڑے عزم اور اعتماد سے جواب دیا، امیر المومنین، اس میں سوچنا کیا ہے؟ شوہر کی اطاعت ہر مومن عورت پر لازم ہے اور مجھے اللہ اور اپنے شوہر کی رضا درکار ہے۔ میں ان تمام مال و اسباب سے دستبردار ہوتی ہوں۔ اہلیہ کے اس مجاہدانہ فیصلے نے آپ کے حوصلوں کو مزید تقویت بخشی۔ آپ نے فوری طور پر گھر کا جملہ سامان بیت المال میں جمع کروا دیا۔ ان میں وہ بیش قیمت ہیرا بھی تھا جو فاطمہ کے والد خلیفہ عبد الملک نے اپنی لاڈلی بیٹی کو شادی کے وقت تحفے میں دیا تھا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد یزید بن عبد الملک خلیفہ مقرر ہوا تو اس نے اپنی بہن فاطمہ سے کہا کہ اگر آپ چاہیں تو اپنے تمام زیورات اور مال و متاع واپس لے سکتی ہیں، مگر فاطمہ نے جو عمر بن عبدالعزیز کی صحبت میں رہ کر انہی کے رنگ میں رنگ چکی تھی، کہا، امیر المومنین، جو اشیاء میں اپنی خوشی سے بیت المال میں جمع کروا چکی ہوں، اب اپنے شوہر کی وفات کے بعد میں انہیں کیسے واپس لے سکتی ہوں؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اپنا مال بیت المال میں جمع کروانے کے بعد آپ نے اپنے بھائیوں اور دیگر رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا، اے بنو مروان، امت محمدیہ کا 2/3 مال و دولت تمہارے قبضے میں ہے، بہتر ہے کہ اسے واپس بیت المال میں جمع کروا دو، ورنہ اسے تم سے چھین کر بیت المال میں جمع کروایا جائے گا۔ بنو مروان کے امراء اس طرح کے فیصلے سننے کے عادی نہ تھے، چنانچہ وہ عجیب فیصلہ سن کر حیران بھی ہوئے اور پریشان بھی۔ پھر ایسا ہی ہوا، ان سب کا مال و اسباب بیت المال میں جمع کروا دیا گیا، لیکن اس فیصلے نے سیدنا عمر اور بنو مروان کے درمیان دشمنی کا وہ بیج بو دیا جو بعد ازاں سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی شہادت کی وجہ بنا۔ خلافت ملنے کے فوراً بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اگر اللہ مجھے استعداد دے کہ میں رعایا کے معاملات اور اختلافات کے امور میں سیدنا فاروق اعظم کا انداز خلافت اختیار کروں، اس لیے آپ میرے پاس ان کی تمام تحریریں، خطوط اور فیصلے بھیج دیجئے جو انہوں نے مسلمانوں اور ذمیوں کے بارے میں کیے۔ اللہ کو منظور ہوا تو میں ان کے نقش قدم پر چلوں گا۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی خلافت سے قبل کی زندگی بے حد آسودگی اور خوشحالی میں گزری، لیکن جب امت کی خلافت کا بار گراں کاندھوں پر آیا تو پیوند زدہ معمولی لباس اور موٹی غذا ان کا معمول بنا۔ سعید بن سوید کہتے ہیں کہ سیدنا عمر جب جمعے کی نماز پڑھانے آئے تو میں نے دیکھا کہ ان کے کرتے میں آگے اور پیچھے کی جانب پیوند لگے ہوئے ہیں۔ ایک شخص نے کہا کہ امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ عطا کیا ہے، پھر آپ نئے کپڑے کیوں نہیں بنواتے؟ آپ تھوڑی دیر سر جھکائے سوچتے رہے، پھر فرمایا، ٹونگری میں میانہ روی اور قدرت میں عفو بڑی چیز ہے۔ مسلمہ بن عبد الملک نے فرمایا کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی عیادت کے لیے گیا تو دیکھا کہ ایک بوسیدہ کرتا پہنے ہوئے ہیں۔ میں نے اپنی بہن یعنی ان کی اہلیہ سے کہا کہ تم ان کا کرتا دھو کیوں نہیں دیتی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ان کے پاس کوئی دوسرا کرتا نہیں ہے۔ سیدنا عمر نہایت خوش شکل اور خوبصورت جسم و جسامت کے مالک تھے، لیکن خلافت کا منصب سنبھالنے کے بعد صرف 2 ہی سال میں سر کے بالوں سے محروم ہو گئے، گال پچک گئے اور جسم اس قدر لاغر ہو گیا کہ ایک ایک ہڈی الگ الگ گنی جا سکتی تھی۔ آپ کی اہلیہ کہتی ہیں کہ سیدنا عمر نے خلیفہ بننے کے بعد کبھی رات بھر آرام نہ کیا، نہ کبھی پیٹ بھر کر روٹی کھائی اور نہ کبھی مرغن کھانا کھایا۔
گھر میں عموماً دال پکتی اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو زیتون کے تیل میں روٹی بھگو کر کھاتے اور آبدیدہ ہوتے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اس نے اس نعمت سے نوازا۔ ہر بات پر اللہ کا شکر ادا کرنا ان کا معمول بلکہ تقیہ کلام تھا۔ بنو امیہ کے خلفاء کو اپنی شان و شوکت، نمود و نمائش اور جان و مال کی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، چنانچہ سپاہ کی ایک کثیر تعداد ہر وقت ان کے ساتھ رہتی۔ خلیفہ سلمان کی حفاظت اور اردلی کے لیے بھی 100 سپاہی اور کوتوال مقرر تھے۔ سیدنا عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو فرمایا، میری حفاظت کے لیے قضاء و قدر اور اجل کافی ہے، مجھے ان میں سے کسی کی ضرورت نہیں، سب اپنے اہل و عیال کے پاس واپس لوٹ جائیں، تاہم اگر کوئی اپنی خوشی سے رہنا چاہے تو اسے صرف 10 درہم تنخواہ ملے گی۔ محمد بن قیس سے مروی ہے کہ سیدنا عمر عشاء کی نماز پڑھ کر بیت المال سے شمع منگواتے اور مسلمانوں کے معاملات و مقدمات پر فرمان جاری کرتے تاکہ بروقت تمام علاقوں کو روانہ کیے جا سکیں۔ صبح ہوتی تو ادائے حقوق کے لیے اجلاس کرتے اور مستحقین میں صدقات تقسیم کرتے۔ جس شخص کو بھی صدقہ دیا جاتا دوسرے سال اس کے پاس اتنے اونٹ ہوتے کہ ان پر زکوٰۃ عائد ہوتی۔ حضرت مالک بن دینار سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ مقرر ہوئے تو چرواہے نہایت تعجب سے کہنے لگے کہ لوگوں پر کون خلیفہ مقرر ہوا ہے کہ ہماری بکریوں کو بھیڑیے کچھ نہیں کہتے؟ بحوالہ ابن سعد۔ موسیٰ بن عیسیٰ کہتے ہیں کہ میں عمر بن عبدالعزیز کی خلافت میں کرمان میں بکریاں چرایا کرتا تھا۔ بکریاں، بھیڑیے اور وحشی جانور ایک ہی مقام پر چرتے تھے۔ ایک رات ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک بھیڑیا ایک بکری کو دبوچ کر بھاگ نکلا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آج وہ مرد صالح دنیا سے کوچ کر گیا، اور پھر تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ واقعی اس روز حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال ہوا تھا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ فاطمہ بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب جب حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ذکر کرتی تو بہت دعائیں دیتی۔ انہوں نے کہا کہ میں ان کے پاس اس زمانے میں گئی جب وہ مدینے کے گورنر تھے۔ انہوں نے ہر ملازم اور غلام کو گھر سے نکال دیا۔ جب مجھ سے ملاقات کی تو کوئی اور نہ تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اے علی کی بیٹی، اللہ کی قسم مجھے روئے زمین پر کوئی خاندان آپ لوگوں سے زیادہ محبوب نہیں، اور آپ لوگ تو مجھے میرے اپنے متعلقین سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ سیدنا عمر بیعت سے پہلے خوش خوراک اور کھانے کے شوقین تھے۔ ایک مرتبہ اہلیہ سے کہا، فاطمہ انگور کھانے کو دل چاہتا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو دو۔ انہوں نے کہا، میرے پاس تو ایک کوڑی بھی نہیں ہے، آپ تو امیر المومنین ہیں، کیا آپ کا اتنا بھی اختیار نہیں کہ انگور کھا لیں؟ اس وقت سیدنا عمر نے جو تاریخی الفاظ ادا کیے وہ آج کے تمام مسلمان حکمرانوں کے لیے باعث عبرت ہیں۔ آپ نے فرمایا، انگوروں کی تمنا دل میں لے جانا بہتر ہے بنسبت اس کے کہ کل دوزخ میں زنجیروں میں جکڑا جاؤں۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ سیدنا عمر کو لبنان کا شہد بہت پسند تھا۔ ایک مرتبہ اہلیہ سے خواہش کا اظہار کیا۔ اہلیہ نے خاموشی سے لبنان کے حاکم ابن معدی کرب کو کہلا بھیجا۔ اس نے بہت سارا شہد بھیج دیا۔ اہلیہ نے خوش ہوتے ہوئے سیدنا عمر کو پیش کیا۔ آپ نے شہد دیکھ کر فرمایا، معلوم ہوتا ہے کہ تم نے ابن سعدی کرب کے پاس سے منگوایا ہے، میں اسے ہرگز نہیں کھاؤں گا۔ بعد ازاں سارا شہد فروخت کر کے اس کی قیمت بیت المال میں جمع کروا دی، اور ابن معدی کرب کو خط لکھا کہ تم نے فاطمہ کے کہلانے پر شہد بھیجا ہے، خدا کی قسم اگر تم نے آئندہ ایسا کیا تو یاد رکھو تم اپنے عہدے پر نہیں رہ سکو گے، اور میں کبھی تمہارے چہرے پر نگاہ بھی نہیں ڈالوں گا۔ بحوالہ سیرت عمر بن عبدالعزیز۔ بنو مروان کے امراء اور آپ کے عزیز و اقارب اپنی جائیدادوں کی ضبطی اور وظائف کی بندش کی وجہ سے آپ سے سخت ناخوش تھے۔ یہ لوگ مختلف اوقات میں آپ کے پاس پیغامات اور سفارشیں بھیجتے رہتے۔ ایک مرتبہ یہ سب آپ کی پھوپھی ام عمر کے پاس چلے گئے۔ ام عمر ان کی باتیں سن کر سیدنا عمر کے پاس گئیں۔ آپ اپنی پھوپھی کا بہت ادب و احترام کرتے تھے۔ ام عمر نے کہا، تمہارے رشتہ دار تمہاری شکایت کرتے ہیں کہ تم نے ان سے وہ تمام چیزیں لے لیں جو دوسروں نے عطا کی تھیں، اور ان کے وظائف بھی بند کر دیے۔ آپ نے کہا، اے پھوپھی، میں نے ان کی کوئی ایسی چیز نہیں لی جو ان کی اپنی کمائی کی ہو۔ ان کے پاس جو دوسروں کی غصب کی ہوئی چیزیں تھیں وہ میں نے ان سے واپس لے لی ہیں۔ پھوپھی نے کہا، اے عمر، مجھے اندیشہ ہے کہ وہ سب کسی سخت دن تم پر ٹوٹ پڑیں گے۔ سیدنا عمر نے کہا، اے پھوپھی جان، میں سوائے قیامت کے کسی اور دن سے نہیں ڈرتا، روز قیامت کے شر سے اللہ مجھے بچائے۔ پھر آپ نے 1 دینار اور 1 لوہے کے ٹکڑے کو آگ پر خوب گرم کیا۔ جب وہ سرخ ہو گیا
تو اپنی جیب میں ڈالا اور کہا، اے پھوپھی، آپ کو اس قسم کی تکلیف سے اپنے بھتیجے پر رحم نہیں آتا؟ عمر رشتہ داروں کے پاس گئیں اور کہا، عمر بن خطاب کے خاندان میں نکاح کرتے ہو، مگر جب اولاد میں رنگ فاروقی ظاہر ہوتا ہے تو شکایتیں کرتے ہو، اب اس پر صبر کرو۔ ایک مرتبہ بنو مروان حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دروازے پر جمع ہو گئے اور آپ کے صاحبزادے سے کہا، اپنے والد سے کہو کہ آپ سے پہلے جتنے خلیفہ گزرے ہیں وہ سب ہمیں کچھ عطا کرتے اور جاگیریں مخصوص کرتے رہے ہیں، لیکن آپ نے خلیفہ ہو کر ہم پر تمام چیزیں حرام کر دی ہیں۔ آپ کے صاحبزادے نے یہ پیغام پہنچایا تو آپ نے فرمایا، ان سب سے کہہ دو کہ میرے والد کہتے ہیں وہ سب اللہ کا مال تھا جو میں نے بیت المال میں جمع کروا دیا، اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں گا تو قیامت والے دن کیا جواب دوں گا۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ بنو مروان کی رقابت اور دشمنی اپنے عروج پر پہنچ چکی تھی۔ بالآخر ایک غلام کے ذریعے آپ کو زہر دے دیا گیا۔ ولید بن ہشام کہتے ہیں کہ کسی نے آپ سے مرض کی حالت میں عرض کیا کہ آپ دوا کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا، جس وقت مجھے زہر دیا گیا مجھے معلوم تھا، اگر مجھ سے اس وقت کہا جاتا کہ تم اپنے کان کی لو کو ہاتھ لگاؤ یا فلاں خوشبو سونگھو، اس میں تمہاری شفا ہے، تو میں ایسا کبھی نہ کرتا، کیونکہ اگر میں مر گیا تو زہر کی وجہ سے شہید ہوں، یا یہ کہ دوا کرنا منافی توکل ہے۔ آپ نے اس غلام کو بلایا جس نے آپ کو زہر دیا تھا اور فرمایا، تجھ پر افسوس ہے، تجھے اس کام پر کس طمع نے آمادہ کیا؟ اس نے کہا، مجھے اس کے عوض 1000 دینار دیے گئے ہیں اور آزادی کا وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، ان دیناروں کو میرے پاس لا۔ چنانچہ وہ لایا۔ آپ نے ان کو بیت المال میں جمع کروا دیا اور غلام سے کہا کہ تو یہاں سے اس طرح بھاگ کہ پھر کسی کو تیری صورت نظر نہ آئے۔ بحوالہ تاریخ الخلفاء۔ ابراہیم بن میسرہ سے مروی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے اپنی وفات سے پہلے اپنی قبر کی زمین 10 دینار میں خریدی۔ زہر کے اثرات میں 20 دن مبتلا رہنے کے بعد 25 رجب 101 ہجری کو صرف 39 سال 5 ماہ کی عمر میں اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ صرف 2 سال 5 ماہ اور 4 دن تک مسند خلافت پر فائز رہے۔ بحوالہ طبقات ابن سعد۔ اس مختصر سے عرصے میں آپ نے امت مسلمہ کی سربلندی اور عوام الناس کی فلاح و بہبود کے حوالے سے وہ کارہائے نمایاں سر انجام دیے جنہوں نے رہتی دنیا تک آپ کے نام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ آپ کے انتقال سے نہ صرف مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھ گئی بلکہ مسیحوں اور یہودیوں میں بھی غم کی لہر دوڑ گئی۔ راہبوں نے آپ کے انتقال کی خبر سن کر اپنے عبادت خانوں میں سر پیٹ لیے کہ آج دنیا میں عدل قائم کرنے اور انصاف فراہم کرنے والا اٹھ گیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیا نے ایسا عادل اور منصف حکمران پھر کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کی 3 بیویاں اور 11 بیٹے تھے، جبکہ چھوڑے گئے ترکے کی کل رقم صرف 21 دینار تھی۔ ان میں سے چند دینار کفن دفن میں صرف ہو گئے، باقی بچوں میں تقسیم کیے گئے، تو ہر بچے کے ترکے میں 1 دینار ملا۔ عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن ابی بکر کا بیان ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے 11 بیٹے چھوڑے اور حشام بن عبد الملک نے بھی 11 بیٹے چھوڑے۔ عمر بن عبدالعزیز کے ہر بیٹے کو ترکے میں 1 دینار ملا اور حشام کے بیٹوں کو باپ کے ترکے سے 10 لاکھ درہم ملے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کے ایک بیٹے نے جہاد کے لیے 100 گھوڑے دیے، جبکہ حشام کے ایک بیٹے کو لوگوں سے صدقہ وصول کرتے دیکھا گیا۔ خلافت راشدہ کا عملی نفاذ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا سب سے بڑا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اپنے دور خلافت کو خلافت راشدہ کے طرز پر قائم کر کے عہد صدیقی اور عہد فاروقی کی یاد تازہ کر دی۔ آپ اتحاد بین المسلمین کے بہت بڑے داعی تھے۔ بنو امیہ کے دور میں کچھ لوگ صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ آپ نے ایسے تمام امور پر پابندی لگا دی جو فرقہ واریت کو فروغ دیں۔ آپ نے امت مسلمہ کے تمام فرقوں کو بھائی چارے کی مضبوط رسی میں پرو دیا۔ آپ نے عدل و انصاف کی فراہمی کو آسان اور عام کیا اور عدل و انصاف کو غریب کی دہلیز تک پہنچایا۔ اچھے اور قابل علماء کو قاضی اور منصف مقرر کیا۔ مظلوموں و مجبوروں کے لیے اپنی خلافت کے دروازے کھلے رکھے۔ اپنے امراء اور گورنرز کو سختی سے پابند کر دیا کہ کسی بھی جرم میں لوگوں کی گردن نہ اڑائی جائے۔ قتل کے ہر کیس کو اپنے پاس منگوا کر مکمل تحقیق کے بعد حق و انصاف کی روشنی میں اس کا فیصلہ کیا جاتا۔ مرتد کے فوری قتل سے منع فرما دیا۔ اسے 3 دن تک توبہ کا وقت دیا جاتا۔ اگر وہ توبہ کر لیتا
تو اسے معاف کر دیا جاتا۔ مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک پھیلی مملکت اسلامیہ میں ظلم و ستم کی ہر شکل کو مٹا کر عدل و انصاف کا بول بالا کیا، یہاں تک کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پانی پینے لگے۔ بنو امیہ کے لوگوں کے پاس موجود امت مسلمہ کی 2/3 دولت واپس بیت المال میں جمع کروائی، تمام غصب شدہ اموال اور جاگیریں ان کے اصل مالکان کو واپس کیں۔ سلمان بن موسیٰ سے مروی ہے کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن عبدالعزیز جس روز خلیفہ بنائے گئے اس روز سے اپنی وفات تک لوگوں کے حقوق ہی واپس دلواتے رہے۔ یتیم، بیوہ، مساکین، معذور، مجبور، بے روزگار اور شیرخوار بچوں کی فہرستیں تیار کروا کر سرکاری خزانے سے وظائف مقرر کروائے، حاجت مندوں کے لیے بیت المال کے دروازے کھول دیے۔ آپ کے دور میں لوگوں کو اتنا وظیفہ دیا جاتا تھا کہ جس سے کاروبار کر کے اگلے سال وہ زکوٰۃ دینے والوں کی صفوں میں شامل ہو جاتے تھے۔ ایک ہی سال کے اندر لوگ اتنے غنی ہو گئے کہ کوئی صدقہ خیرات لینے والا نہیں ملتا تھا۔ نو مسلموں کا جزیہ معاف کرنے اور وظائف کے اجرا سے بیت المال کی آمدنی کم ہو گئی۔ آپ نے بیت المال کی حفاظت و نگرانی کا سخت ترین انتظام کیا، وصولی اور تقسیم کے نظام کو نقائص سے پاک کیا۔ اس سلسلے میں سخت ترین قوانین تشکیل دیے کہ دولت کی منصفانہ تقسیم اور ناجائز آمدنیوں کے خاتمے کے بعد 1 سال ہی میں بیت المال کی آمدنی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا۔ آپ نے اپنے مختصر دور خلافت میں رعایا کی فلاح و بہبود کے لیے وسیع پیمانے پر اقدامات کیے۔ تمام مسلم ریاستوں میں جگہ جگہ سرائے، مسافر خانے، پل اور گزرگاہیں تعمیر کروائیں۔ پلوں اور گزرگاہوں سے زکوٰۃ اور چنگی کی وصولی کا خاتمہ کر دیا۔ نو مسلموں سے جزیہ لینے سے سختی سے ممانعت کر دی۔ شراب کی دکانوں کو بند کروا دیا اور کھلے عام شراب پینے پر سخت ترین سزا مقرر کی۔ سیدنا عمر بن عبدالعزیز خلیفے کو حکمراں یا سربراہ نہیں بلکہ رعایا کا شفیق باپ سمجھتے تھے، چنانچہ تمام ریاستی ذمہ داروں کو رعایا کے ساتھ بہترین حسن سلوک روا رکھنے کے احکامات جاری فرمائے۔ رعایا کو معاشی فکر سے آزاد کر کے دین کی جانب راغب کیا۔ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے دنیا بھر میں علماء اور اساتذہ کے وفود بھیجے۔ خلافت اسلامیہ کے زیر نگین تمام علاقوں میں تربیت یافتہ علماء اور فقیہ مقرر کیے، مساجد میں مدرسے قائم کروائے اور درس و تدریس میں مصروف علماء کرام کو فکر معاش سے آزاد کر دیا۔ ذمیوں کو دی جانے والی دعوت اسلام کے نتیجے میں آپ کے ہاتھ پر 4000 افراد نے اسلام قبول کیا۔ بحوالہ ابن سعد۔ آپ کا ایک بڑا کارنامہ یہ بھی ہے کہ آپ نے احادیث نبوی کو ایک جگہ جمع کر کے محفوظ کیا اور ان کی اشاعت کا بندوبست کیا۔ آپ نے خلافت اور اس سے ملحقہ تمام دفتری اخراجات میں کافی حد تک تخفیف کر دی۔ تمام ریاستوں کے عمرا اور حکمرانوں کو سادگی اور کفایت شاری اختیار کرنے کے احکامات جاری کیے۔ مدینے کے گورنر ابو بکر بن حزم نے قلم و دوات اور روشنی کے مصارف میں اضافے کی درخواست کی تو آپ نے جواب میں تحریر فرمایا، قلم کو باریک کر لو، سطریں قریب قریب لکھا کرو، دیگر ضروریات میں کفایت شعاری سے کام لیا کرو، تمہیں مسلمانوں کے خزانے سے اس مد میں 1 درہم بھی نہیں ملے گا۔ سیدنا عمر کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ والد جب خلیفہ بنے تو سالانہ آمدنی 40,000 دینار تھی، لیکن جب انتقال ہوا تو سالانہ آمدنی 400 دینار سے بھی کم تھی۔ تاریخ کے اس عظیم مرد حق اور امام صالح خلیفہ کی سحر انگیز شخصیت رب کائنات کی فراہم کردہ خدا داد صلاحیتوں کا مظہر تھی کہ احکام الہی اور فرمان نبوی کا عملی نمونہ نظر آتی۔ ایک طرف وہ شرم و حیا کے پیکر ہر لمحہ خوف الہی سے لرزاں غریبوں، مسکینوں، پریشان حال لوگوں کے ملجا تھے، آنکھوں میں ایمان کی چمک، چہرے پر عاجزی اور انکساری، دل میں سوز و گداز، طبیعت میں ایسی رفت و آہذاری تھی کہ مسکراتے لبوں سے جھڑنے والی نرمی و نزاکت کے حسین پھولوں اور شیریں گفتگو سے مخاطب کو اپنا اسیر کر لیتے۔ یوں محسوس ہوتا کہ ان سے زیادہ حلیم الطبع، رقیق القلب اور نرم دل دنیا میں اور کوئی نہیں۔ لیکن جب بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات، حق و مساوات اور عدل و انصاف کی آ جاتی تو غاصب، ظالم اور جابر کے سروں پر اللہ کا قہر بن کر ٹوٹ پڑتے۔ امت محمدیہ کے لیے ریشم کی طرح نرم، لیکن دشمنان دین کے لیے فولاد سے بھی زیادہ سخت تھے کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل دستور حیات کو ضرور سبسکرائب کر لیں
اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ ناظرین، ہمارے چینل دستور حیات کو اسی طرح سے دیکھتے رہیے۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین۔